तुम्हारे होने वाले ससुर की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? इमरान चौंका। जिन लड़कियों को तुम्हारे लिए मुंतखब किया गया है और सुरैया उन्हें लेकर तुम्हारे पास पहुंची थी, वो सब करोड़पति माँ बाप की बेटियां हैं। लालच दे रहे हो सुपर? इमरान घबराया। नहीं, फयाज ने कहा, समझा रहा हूँ कि शादी कर लेने में फ़ायदा है। मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए, इमरान ने कहा। बेहतर यही है कि तुम अपने चमचों को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मेरी बात सुनो, फयाज ने कहा। तुम शादी से क्यों भाग रहे हो? मेरी मर्ज़ी, इमरान ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हकीम नीम जान खतरे वाली बात हो? कुछ भी समझो, मगर मैं शादी नहीं करूँगा, इमरान, फयाज ने कहना चाहा। बकोमात इमरान बात काट कर बोला, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं खुदकुशी कर लूँ, बकरे की तरह दूसरों की खुशी पर कुर्बान हो जाऊँ? क्या मतलब? फयाज चौंका। मतलब ये कि शादी होते ही मेरा जनाजा निकल जाएगा। वो कैसे? फयाज ने उलझ कर पूछा। तो फिर थ्रीसिया को क्यों भूल जाते हो? इमरान चटक कर बोला। क्या उसने मुझे धमकी नहीं दी है? फिर जूलिया है, मेरी शादी की खबर सुनते ही फ़ौरन 2-4 गोलियां मेरी खोपड़ी में उतार देगी और मैं उन्हें रोशनदान भी नहीं कह सकूंगा। तुम पागल हो, इमरान, फयाज ने कहा। यकीनन, इमरान ने कहा। पागल ना होता तो जाल से बचकर कैसे निकलता? उनमें से किसी की फिक्र मत करो, मैं उन सब से निमट लूँगा, फयाज ने कहा। याद करो, कुछ दिन पहले मैंने इस बारे में तुमको बताया भी था। वो ज़मीन पर आएगी तो तुम कुछ करोगे ना? इमरान ने कहा। जब वो आसमान पर रहकर मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी तो तुम क्या कर लोगे? उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी। नहीं सुपर, नहीं, इमरान ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाकर बोला। ये बैल मुंडे चढ़े कभी भी मुमकिन नहीं है, दिल से निकाल दो इस ख्याल को। फयाज उसे घूर कर रह गया, फिर बोला, तुम ताउन करो तो एक काम हो सकता है। वो क्या सुपर? इमरान ने पूछा। चुपचाप तुम्हें किसी ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जिसकी किसी को खबर ना हो, फिर वहां तुम्हारी शादी कराकर 1-2 साल के लिए वहीं छोड़ देते हैं। इस तरह सब ठंडे पड़ जाएंगे। फिर जब 2 साल बाद मंजरे आम पर आओगे तो कुछ भी नहीं होगा। मगर मैं ये जहर क्यों पीऊँ? इमरान जलाकर बोला। ठीक उसी लम्हे सुलेमान चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ था। उसने ट्रे मेज़ पर रखी और चाय बनाने लगा। चाय बनाने के बाद वो कप लेकर उनकी तरफ आया और एक कप इमरान की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने फयाज को थमाया और दूसरा कप खुद ले लिया। फिर उसने कप होंठों की तरफ बढ़ाया ही था कि फयाज ने उसे रोक दिया और अपना कप उसकी तरफ बढ़ाकर उसका कप खुद ले लिया। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता घूंट भरने लगे थे। इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे फयाज ना देख सका था। इमरान ने 2 घूंट भरे थे, जबकि फयाज ने उसका खाली कर चुका था। क्या तुम अपने माँ बाप की खातिर कुर्बानी नहीं दे सकते? फयाज ने कप खाली करके मेज़ पर रखते हुए इमरान से कहा। मेरे शादी करने ना करने से इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? हर माँ बाप के कुछ अरमान होते हैं, फयाज ने कहा। यही ना कि एक बहू आएगी और वो पोता खिलाए, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। फयाज ने बड़ी संजीदगी से सर हिलाकर बोला, हाँ, और ये एक ऐसी ख्वाहिश है कि जिसे किसी तोड़ टाला नहीं जा सकता और ना ही उसकी अहमियत से इनकार किया जा सकता है। मुझे ये बताओ सुपर कि अगर ये ख्वाहिश पूरी ना हो तो कोई अजाब तारी हो जाएगा या मुसीबत आ जाएगी? बोलो, तुमको किस तरह समझाऊं? इमरान, फयाज सर झटक कर बोला। उसे अपना सर भारी भारी महसूस होने लगा था। इसके अलावा तुम्हें इल्म है कि मेरे किस कदर दुश्मन हैं? अगर थ्रीसिया और जूलिया को भी अलग हटा दो तो दूसरे दुश्मन क्या मेरी बीवी को अगवा करके मुझ पर दबाव डालकर हर जायज़ और नाजायज़ काम करवाने की कोशिश नहीं करेंगे? तुम में इतनी सलाहियत है कि तुम उनसे निमट सकते हो? गलत, बिल्कुल गलत, इमरान ने कहा। जब मामला औरत का हो तो सारी जहानत धरी की धरी रह जाती है, सुपर आदमी बेबस हो जाता है। फयाज ने कहा। उसकी पलकें झुकी पड़ रही थीं। अगर कोई मेरी बीवी को अगवा करने के बाद ये मुझे क्या हो रहा है? यकबैक फयाज ने इमरान की बात काट कर कहा। तुमने मुझे चाय में ख्वाब आवर दवा दी है, तुमने खुद का बदला है सुपर, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं समझ गया, फयाज ने कहते हुए जेब से सीटी लगाकर मुंह से निकालनी चाहिए, मगर दूसरे लम्हे वो लहराया और धड़ाम से सोफे पर से गिर पड़ा। उसके बूट की तरफ से दरमियान में रखी हुई मेज़ भी उलट गई थी। जल्दी करो, मेकअप बॉक्स लेकर आओ, सुलेमान के बच्चे, इमरान दरवाजे की तरफ चबड़ता हुआ बोला। फिर उसने बैरूनी दरवाज़ा अंदर से मक्फल किया और वापस कमरे में आ गया। इतनी देर में सुलेमान मेकअप बॉक्स ले आया था। क्या ख्याल है? इमरान ने सुलेमान को घूरते हुए पूछा। उसके जिस्म पर फयाज की वर्दी थी, चेहरे पर उसी का मेकअप था और वो खुद एक बुनियान और अंडरवेयर में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और अभी 1 घंटे तक होश में आने का अमकान नहीं था। बिल्कुल ठीक, सुलेमान ने कहा। सिर्फ वर्दी कुछ ढीली है, उसकी परवाह नहीं है, इमरान ने कहा। मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है ये अच्छी तरह से समझ लिया है ना तुमने? जी हाँ, सुलेमान ने कहा। मैं फ्लैट बंद करके कोठी चला जाऊंगा और आपका हुक्म मिलने तक बड़ी बेगम की खिदमत करता रहूंगा। ठीक, इमरान ने कहा और कैप सर पर जमा कर ज़रा चेहरे पर झुकाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कफल खोलकर उसने फयाज के लबो लहजे में दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। फ़ौरन ही बाहर से दरवाज़ा खोल दिया गया।
اور وہ فلیٹ سے نکل آیا اور وردی پوشوں نے اسے سلوٹ کیا تھا اور وہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتا ہوا زینے طے کرنے لگا۔ ان چاروں میں سے ایک کو بھی اس پر شبہ ہوا ہی نہیں تھا۔ نیچے سادہ لباس والا اچانک سامنے آیا تھا۔ عمران اگر آہنی اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو اسی لمحے گڑبڑا جاتا۔ کیا بات ہے؟ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال کر درشت لہجے میں پوچھا۔ 610 آ گیا ہے جناب، سادہ والے لباس نے کہا۔ اس سے میں اب چارج دے کر آفس جا رہا ہوں، شام 6 بجے پھر آ جاؤں گا۔ رائٹ، عمران نے کہا اور فیاض کی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سادہ لباس والے کو دوسری بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ چند لمحے بعد جب وہ جیپ میں اڑا چلا جا رہا تھا، ذہن میں 50 سوال گردش کر رہے تھے اور وہ یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ جب فیاض کو ہوش آئے گا تو۔ اس تو کے بعد کی سچویشن قابل ذکر ہوتی۔ فیاض کو فون کرنے کے بعد اس نے سلیمان کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ٹھیک اس وقت چائے لے کر کچن سے نکلے جب فیاض فلیٹ میں داخل ہو رہا ہو، پھر اسے دیکھ کر کہے کہ آپ کمرے میں چلیں، میں دوسرا کپ لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ 2 کپ اور چائے لے کر کمرے میں آئے۔ ان 2 میں سے ایک کپ میں خواب آور دوا ہوتی اور یہ دوا کپ میں ڈال کر وہ کپ پہلے ہی سلیمان کو کچن میں دے آیا تھا۔ پھر سلیمان نے اس کی ہدایت کے مطابق سب کچھ کیا تھا۔ عمران کی ہی ہدایت پر ہوا باور دوا والا کپ سلیمان نے عمران کو دیا تھا۔ یہاں عمران نے فیاض کی نفسیات سے فائدہ اٹھایا تھا کہ فیاض اس کا دیا ہوا کپ کبھی نہیں پیے گا، بلکہ وہ کپ اس سے لے گا جس سے وہ خود چائے پینا چاہتا ہوگا، کیونکہ اس سے یہ شبہ ہوتا کہ کہیں چائے میں کچھ ملا نہ دیا گیا ہو۔ پھر وہی ہوا جس کا عمران کو یقین تھا اور وہ آسانی سے فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ فلیٹ سے وہ دوسرے طریقوں سے بھی نکل سکتا تھا اور باہر دروازے پر موجود چاروں وردی پوش اسے روک نہ پاتے، مگر وہ فیاض کو ہلکا سا سبق دینا چاہتا تھا اور فیاض کے ساتھ ساتھ رحمان کو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ کبھی اور کسی حال میں مجبور نہیں ہوتا، اور اسی لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ جیپ کو ایک جگہ چھوڑ کر اس نے وردی اور فیاض کا ریوالور بھی پچھلی سیٹ کے نیچے چھپا دیا تھا۔ پھر اس جگہ سے کچھ دور ایک سنیک بار میں چلا گیا۔ اسے میک اپ بھی اتار دیا تھا۔ سنیک بار کے پبلک کال بوتھ سے اس نے سر رحمان کو کال کر کے جیپ اور وردی کے بارے میں بتایا اور ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اس نے رحمان صاحب کو یہ موقع نہیں دیا تھا کہ وہ کال ٹریس کروا کر یہ جان سکیں کہ اس نے کہاں سے کال کی ہے۔ پھر وہ اس وقت تک وہاں رکا رہا تھا جب تک فیاض کے محکمے کا آدمی جیپ نہ لے گیا۔ 2-3 ٹیکسیاں بدل کر وہ دانش منزل پہنچا تھا۔ دروازے سے ہی جوزف سے مڈبیر ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ چاقو چوبند نظر آ رہا تھا، صاف ستھرے کپڑوں میں تھا اور شراب کی بوتل بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ باس یہ تم ہو نا؟ وہ عمران کو دیکھ کر چونکا۔ نہیں، یہ باس کی روح ہے، عمران نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ موڈ کیوں خراب ہے باس؟ جوزف نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ ابھی جنازے سے اٹھ کر آ رہا ہوں، عمران گرایا۔ کیا ہوا تھا باس؟ جوزف نے جلدی سے پوچھا۔ تیرا سر، عمران گرایا۔ طاہر کہاں ہے؟ آپریشن روم والے برابر والے کمرے میں۔ عمران نے سر ہلایا اور اسی کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپ بلیک زیرو کو بھی اسی وقت عمران کو یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی اور اس نے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نا؟ پھانسی کے پھندے سے بچ کر آ رہا ہوں، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ شادی اور پھانسی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں کالے صفر، عمران کپکپا کر بولا اور گزرے ہوئے واقعات دہراتا چلا گیا۔ تو یہ بات ہے، بلیک زیرو ہنس کر بولا۔ البتہ جوزف چپ چاپ کھڑا رہا تھا، اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ یہ معمولی سی بات ہے کیا؟ عمران گھرایا۔ اگر آپ شادی کر لیں تو حرج ہی کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ بس میں کچھ سننا نہیں چاہتا، عمران گھرا کر بولا۔ پھر بلیک زیرو نے کہا، کب تک آپ چھپتے پھریں گے؟ جب تک ڈیڈی کے سر سے شادی کا بھوت نہیں اتر جاتا۔ وہ تو آپ کی شادی کے بعد ہی اترے گا، پھر میں خودکشی کر لوں گا، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ خودکشی باس؟ جوزف نے جلدی سے کہا۔ میں کشی کہوں گا، عمران گھرایا۔ ابھی یہ میری مادری زبان ہے، جیسا دل چاہے گا بولوں گا، تو کیوں اڑنگا لگا رہا ہے؟ باس سب کچھ کرنا پر میرج مت کرنا، جوزف سنی انسنی کرتا ہوا بولا، ورنہ باس تمہارے ساتھ ہم بھی خودکشی کر لے گا۔ چل اچھا ہے، 1 سے 2 ہو جائیں گے۔ کیا میں چلا جاؤں یہاں سے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ کیا یہ کالا پہاڑ صنف نازک میں سے نظر آ رہا ہے تم کو، یا تم خود کو اس صنف میں چائے کے لیے کیا ہوں؟ بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ ابھی سنا چکا ہوں کہ چائے پلا کر ہی سپر فیاض کو انڈا غفیل کیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر تم چائے کے لیے کہہ رہے ہو؟ چلیے نہیں کہتا، بلیک زیرو نے ہنس کر کہا۔ اب بتاؤ، عمران نے کہا۔ ڈیڈی سے کیسے پیچھا چھڑاؤں شادی کر کے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران گھرایا۔ تم بھی فیاض کی زبان بول رہے ہو؟ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، مطلب واضح کرو ورنہ، عمران گھرایا۔ رحمان صاحب کی خواہش پوری کرتے ہوئے شادی کر لیجئے اور پھر فوراً ہی اسے طلاق دے دیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ عمران گھرایا۔ ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کیسے پوری ہو جائے گی؟ کالے صفر، عمران گھرایا۔ جب طلاق دے دوں گا تو بہو گھر میں نہیں آئے گی اور لڑکی والے مرنے مارنے پر تل جائیں گے، پھر آپ نکاح کر کے بہو ممی ڈیڈی کے پاس چھوڑ دیں اور بھاگ آئیں۔
پھر بھی ارمان پورے نہیں ہوں گے کالے صفر، عمران چلا کر بولا۔ میں ان کو پوتا کہاں سے لا کر دوں گا؟ یہ تیرا سوال ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ بس اب میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی جگہ جوزف کو دلہا بنا دوں۔ نوباس جوزف جلدی سے بولا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بڑا صاحب ہم کو گولی مار دے گا۔ ابھی میں تجھ پر اپنا میک اپ کر دوں گا۔ نہیں چلے گا باس، بالکل نہیں چلے گا، جوزف گردن ہلا کر بولا۔ اگر شادی نہیں کرنا تو جلدی سے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ بلیک زیرو جوزف کو آنکھیں مار کر بولا اور وہ ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یہ تم نے اسے کیوں بھگا دیا؟ عمران نے پوچھا۔ کام کی بات کرنے کے لیے، بلیک زیرو نے کہا۔ اب سچ سچ بتا دیں کہ شادی کیوں اور کس وجہ سے کرنا نہیں چاہتے؟ امیں کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ کوئی مجرم میرے بیوی بچے کو اغوا کر کے لے جائے اور مجھ پر دباؤ ڈال کر ہر جائز و ناجائز کام کروا لے؟ کیا آپ مجرموں سے نمٹ نہیں سکتے؟ عورت ساتھ ہو تو مرد بھی اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ شادی کر کے دیکھ لے کالے صفر، کیا دوسرے جاسوسوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ان کی اولادوں اور بیویوں کا حشر بھی یاد کر لو۔ بات کچھ اور لگتی ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے معنی لہجے میں کہا اور عمران چلا کر غسیلے لہجے میں بولا۔ طاہر کے بچے تم بھی ایسا سوچ رہے ہو؟ کیا آپ جولیا سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو عمران کا جملہ سنا انسنا کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں تو تم سے بھی شادی کر لوں گا، عمران جلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ ذرا میری عمر تو شادی کے قابل ہو جانے دو۔ بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ ابھی تو میں نابالغ ہوں کالے صفر، عمران نے کہا۔ میرا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا تو شادی کیسے کر لوں؟ بولو۔ آپ کی مرضی جناب عالی، آپ آئے نہ راہ راست پر، عمران خوش ہو کر بولا۔ وہ لوگ دیوانوں کی طرح آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے، کرنے دو، اب میں ان کے ہاتھ نہیں لگنے والا۔ فیاض کو سخت ڈانٹ پڑی ہوگی۔ ہاں لیکن زیادہ سیریس بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس لیے کہ معاملہ میرا ہے اور ڈیڈی میری بابت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کس مٹی کا بنا ہوا ہوں۔ ایک بات ہے، بلیک زیرو نے کہا، اگر وہ آپ کو لے بھی جاتے تو زبردستی تو شادی نہیں کر سکتے تھے، ڈیڈی سے کچھ بائٹ بھی نہیں ہے۔ عمران نے کہا۔ وہ اپنی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ ٹیڑھا معاملہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کے علاوہ وہ میری معلومات کے مطابق ڈیڈی نے کوٹھی میں 4 کمروں کا ایک تہخانہ بھی بنوا لیا ہے۔ وہ اس میں مجھے 1 سال تک بند رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا سمجھے؟ عمران نے کہا اور بلیک زیرو بولا۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ گل رخ نے، عمران نے جواب دیا۔ وہ کل ہی کوٹھی سے آئی ہے اور آپ نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا۔ بلیک زیرو نے کہا۔ آپ تو مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ عمران گرایا۔ نہیں، بلیک زیرو نے کہا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس بات کی پوری طرح تحقیقات کر لیجئے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ ممکن ہے آپ کو آزمانے کے لیے یہ سب چکر چلایا گیا ہو۔ مجھے سب علم ہے اور جب ثریا کوٹھی سے روانہ ہوئی ہے مجھے اسی وقت ہر بات کا علم ہو گیا تھا۔ عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نگرانی کا بھی آپ کو علم ہوگا؟ ہاں، اور یہ نگرانی رات 2 بجے سے شروع ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ اس سے پہلے رات کا کھانا فیاض نے کوٹھی پر کھایا تھا اور اس مسئلے پر غور و خوض کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ کارروائی عمل میں آئی ہے۔ آپ نے سیکرٹ سروس کے ممبروں سے کام لیا ہوگا؟ نہیں، عمران نے کہا۔ ہمیشہ کوٹھی میں موجود نوکروں کو جو میں لمبی لمبی رقمیں دے کر بھول جاتا ہوں، تو کیا وہ میرا اتنا کام بھی نہیں کر سکتے کہ کوٹھی میں ہونے والی ہر خاص بات کی اطلاع مجھے پہنچا دیں؟ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اس معاملے میں کیا چاہتا ہوں؟ ہاں، بلیک زیرو نے کہا، مگر آپ کا چاہا آپ کے ڈیڈی یا گھر کے دوسرے افراد کو پسند نہیں آئے گا، وہ سخت مخالف ہیں اس کے۔ ہوا کرے، عمران نے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ آپ کی تلاش میں وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر بھی مجھے نہ پا سکیں گے، عمران گرایا۔ آج سے پہلے مجھے امید نہیں تھی کہ ڈیڈی اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے۔ اور اب؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ یہ سب کیا دھرا ثریا کی بچی کا ہوگا، عمران دانت پیس کر بولا۔ وہی اماں بھی اور ڈیڈی کو شادی کے لیے اکساتی رہتی ہے۔ اس مصیبت کا ایک حل موجود ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ آپ ثریا کی شادی کروا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمران نے مایوسی سے کہا۔ وہ ثریا کی بچی اتنی تیز ہے کہ شادی کے بعد اپنے دلہا کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے گی اور پھر ایک کی جگہ وہ 2 ہو جائیں گے، کالے صفر۔ پھر جناب عالی، بلیک زیرو نے کہا، اب کب تک اس طرح چھپے کام کے لیے باہر تو نکلنا ہی پڑے گا نا؟ ہاں، بہرحال جب اس کا وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ عمران نے ہاتھ پھیلا کر ایک جماہی لی اور صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ ذہن میں رحمان صاحب بھی ابھر اور ڈوب رہے تھے۔ ان کی ہونہار نگاہیں اسے گھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ رحمان صاحب غائب ہوتے تو اماں بھی جوتی سمیت سامنے آ جاتی تھی اور وہ اوجل ہوتی تو اس کی عزیز بہن ثریا سامنے آ جاتی، اور وہ سب ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے، اس سے شادی کر ڈالو، شادی کر ڈالو، شادی کر ڈالو، نائلہ عرشی کو میری بھابھی بنا دو۔ ٹھیک اسی لمحے اماں بی کی آواز ابھرتی۔ پروین اچھی سگڑ اور سعادت مند بیٹی ہے، تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ عمران بیٹے، اسے بیوی کی حیثیت سے قبول کر لو۔ قبول کر لوں، عمران نیند میں بڑبڑایا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، عمران بوجھل لہجے میں نیم غنودگی میں بولا اور بلیک زیرو صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں، کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا، مگر عمران کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ وہ اپنے ذہن سے نیند بھگانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر پے در پہ امڑنے والے خیالات اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہے تھے۔ اسے ہر طرف سے یہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، شادی شادی، نائلہ پروین، نائلہ پروین۔ عمران کا ذہن غنودگی کی طرف بڑھنے لگا، پھر ایسا لگا جیسے رحمان صاحب اس کے سامنے اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑے کہہ رہے ہوں، شادی کرنا ہے یا نہیں، مجھے صرف ایک لفظ میں جواب چاہیے۔ مگر ڈیڈی، وہ گھگیا کر بولا۔ اگر مگر کچھ نہیں، رحمان صاحب گھرا کر بولے، ہاں یا نہ۔ ان دو الفاظوں کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ نہیں سننا چاہتا۔ چند دن اور رک جائیے ڈیڈی۔ تو تم شادی نہیں کرو گے؟ رحمان صاحب گرائے۔ فی الحال نہیں، عمران سہمے ہوئے لہجے میں ہکلا کر بولا، اور رحمان صاحب کا چہرہ انگارہ ہو گیا۔ کان کھول کر سن لو عمران، وہ گھرا کر بولے، اب تم کوٹھی سے اسی دن باہر جا سکو گے جب بہو گھر میں آ جائے گی۔ مگر ڈیڈی، عمران نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، وہ ہونی لہجے میں بولے، تمہاری اماں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے کہ عمران کی شادی کرا دو، میں پوتا کھلاؤں گی، یاد رکھو۔ جب تک ان کی خواہش پوری نہ ہو جائے تم کوٹھی سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے علاوہ باہر جانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ کیا ڈیڈی؟ عمران کا لہجہ بھیک منگو جیسا تھا۔ ملازم تمہیں آٹے کی بوری کی طرح اٹھا کر اندر پھینک دیں گے، اور کچھ عجیب نہیں کہ تمہاری مرمت بھی کر دی جائے ڈیڈی، عمران تیز لہجے میں بولا۔ بکو مات، رحمان صاحب پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولے، بس بس، میرے لال کو ڈانٹیے مات۔ دفتر دروازے کی طرف سے آواز آئی اور وہ دونوں چونک پڑے۔ بے ساختہ ان کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئی تھیں جہاں سریا اور اماں بھی کھڑی ہوئی تھیں، پھر وہ کمرے میں آ گئیں۔ بے فضول بچے کو ڈانٹ رہے ہو، اماں نے کہا۔ تم نے اور تمہارے بچے نے، دونوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ رحمان صاحب گرائے، اب یہ اسی وقت یہاں سے جائے گا کہ؟ ہاں ہاں، میں نے سب سن لیا ہے، اماں بھی بات کاٹ کر بولی۔ میرا لال اب میرے ارمان پورے کر کے ہی یہاں سے جائے گا۔ نہیں اماں بھی، میں شادی ہرگز نہیں کروں گا، عمران نے جلدی سے کہا، اور رحمان صاحب پھٹ پڑے۔ سن لیا اپنے لال کا فیصلہ؟ بے وقوف ہے یہ، اماں بی نے کہا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، عمران نے کہا، میں شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ تو میرا بھی فیصلہ سن لو، کل تمہاری شادی اسی کوٹھی میں نائلہ عرشی سے کر دی جائے گی، اور وہ اس گھر کی بہو بن جائے گی۔ آپ زبردستی مجھ سے نکاح کے وقت ہاں نہیں کہلوا سکیں گے ڈیڈی، عمران نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بے بس نہیں ہوں۔ جانتا ہوں، مگر تم ایک بات نہیں جانتے، رحمان صاحب نے شعلے اگلتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے نکاح کے وقت انکار کیا تو یاد رکھو، میں سریا اور اس کی ماں کو گولی مار کر خودکشی کر لوں گا، پھر جو دل چاہے کرتے رہنا ڈیڈی، عمران چلا کر بولا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، رحمان صاحب نے کہا، اور کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں بھی اور سریا رات گئے تک اسے سمجھاتی رہی تھی، مگر وہ تو انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اگر رحمان صاحب نے اتنی بڑی دھمکی نہ دی ہوتی تو وہ کبھی کا یہاں سے بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ جانتا تھا کہ رحمان صاحب سے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتے ہیں جو مٹ نہیں سکتے۔ اگر وہ بھاگ گیا یا انکار کیا تو وہ یقیناً سریا اور اماں بی کو گولی مار کر خودکشی کر لیں گے، اور پھر اس کے پاس بدنامی سے بچنے کا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی خودکشی کر لے۔ پھر اس نے سوچا، اس سے وہ کیسے بچ سکتا ہے، یہ طوفان کس طرح ٹل سکتا ہے۔ وہ سوچتا رہا مگر کوئی حال سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اماں بھی اور سریا میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت اس کے پاس موجود رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، صبح ہوئی، دوپہر، اور پھر شام ہو گئی، اور شام کے ساتھ ہی رحمان صاحب آ پہنچے۔ نہا لو اور کپڑے بدل لو، مغرب کی نماز کے فوراً بعد نکاح ہے، اور ہاں، میں نے کل جو کچھ کہا تھا اسے یاد رکھنا۔ پھر وہ جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئے تھے۔ عمران کے پاس کوئی راہ فرار نہیں تھی، اسے نہا کر دلہا کا لباس پہننا ہی پڑا تھا۔ انگاروں پر لوٹتے ہوئے بار بار اس کے ذہن میں بھاگ نکلنے کا خیال آ رہا تھا۔ وہ آسانی سے بھاگ بھی سکتا تھا، رکاوٹوں کو عبور کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر ذہن میں بار بار اماں بی، سریا اور رحمان صاحب کی خون آلود لاشیں گھوم جاتی تھیں، اور وہ بے ساختہ دل میں نہیں چلا پڑتا تھا۔ مغرب کے بعد چند حساس مہمانوں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہو گیا۔ نائلہ عرشی کے والدین دلہن کو وہیں لے آئے تھے۔ نکاح کے وقت کوٹھی کے گرد زبردست حفاظتی انتظامات تھے، اور پرندہ بھی بغیر اجازت پر نہیں مار سکتا تھا۔ نکاح ہوتے ہی عمران کو کوٹھی کے نئے تعمیر شدہ تہخانے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور یہ تہخانہ اس طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تھا جیسے وہ تہخانہ نہ ہو، کسی بادشاہ کا محل ہو۔ عمران ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا ہوا تہخانے کا جائزہ لے رہا تھا، پھر وہ اس کمرے کے دروازے پر رک گیا جہاں اندر حسین ترین خوابگاہ میں نائلہ عرشی دلہن بیٹھی تھی۔ عمران کے قدم وہیں جام ہو گئے۔ اس قسم کی باتوں پر دوسروں کے سامنے شرما جانے والے عمران کے چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا، مگر وہ کب تک کھڑا رہ سکتا تھا؟ وہ وہاں سے ہٹ ہی رہا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ سرتاج، نائلہ عرشی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، پھر وہ مسہری سے اتری اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ عمران سرد لہجے میں بولا۔
آپ کے غصے سے کچھ نہیں ہوگا سرتاج، نائلہ ارشی نے سر جھکا کر کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ عمران گرایا۔ یہی کہ حالات سے سمجھوتہ کرنا ہی ہوگا، بھاگ جاؤ میرے سامنے سے۔ عمران گرایا۔ چلی جاتی ہوں، نائلہ ارشی نے کہا، مگر ہم دونوں یہاں سے اس وقت تک نہیں نکل سکیں گے جب تک اماں بھی نہ چاہیں۔ مجھے کسی کے چاہنے سے کوئی مطلب نہیں، عمران گراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ اور تم بھی سن لو، میرا تم سے نکاح کی حد تک ہی رشتہ رہے گا، جسے کسی مناسب وقت پر 3 الفاظ کہہ کر منقطع کر دوں گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے سرتاج، تم روکو گے؟ عمران سرد لہجے میں بولا۔